आफाक के घर का कोना कोना ताज़ा सुर्ख फूलों से सजा हुआ था। इन ताज़ा सुर्ख फूलों की दिल फरेब और मसहूर कुन खुशबू से पूरे कमरे का माहौल भी एक सहर अंगेज से एहसास की लपेट में आ चुका था। और इस एहसास के बाइस बेड पर बैठी फारा का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा था और इन धड़कनों की धक धक उसे अपनी कनपट्टियों तक महसूस हो रही थी। बेशक वो आफाक से बेपनाह मोहब्बत करती थी, बेशक वो उसके लिए अजनबी नहीं था, बेशक वो एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी, लेकिन फिर भी आज के दिन और आज की रात के हवाले से उसकी शर्म वहीं की वहीं थी और उस शर्म के हाथों उसकी हथेलियां पसीने से भीगी जा रही थी और चेहरे की रंगत में भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही थी। ठंडी रंगत तपिश आलूद हो रही थी। दिन ने अलग ओधम मचा रखा था। फारा से संभाले नहीं संभल रहा था। मे आई कम इन? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और साथ ही साशा की चहकती हुई शरारती सी आवाज़ उभरी थी, जिस पे फारा ने फ़ौरन आहिस्तगी से सर उठाकर दरवाजे की सिमत देखा। साशा उसके देखने पर दरवाजे का हैंडल छोड़कर अंदर आ गई। हेलो, क्या हो रहा है? आफाक भाई के इंतज़ार के अलावा? साशा ने आते ही उसे छेड़ा। घबराहट और परेशानी। फारा अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोली, अरे वो क्यों? साशा ने हैरत का इजहार किया। जिस रोज़ दुल्हन बनकर इस तरह स्टेज पर बैठोगी ना तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों। फारा ने कुछ बोलने की हिम्मत कर ही ली थी। हाँ, आई नो, ये वक्त ही ऐसा होता है, सबकी बोलती बंद हो ही जाती है, मगर महज एक रोज़ के लिए। फिर दुल्हन साहिबा सारी ज़िंदगी बोलती ही रहती है और दुल्हा बेचारा सारी ज़िंदगी सुनता ही रहता है। साशा मजाक करना शुरू हो गई थी और फारा के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। ओह, दुल्हन साहिबा के होंठों पर मुस्कुराहट, यानी बात दिल को लगी है। साशा ने दिलचस्पी से फारा के चेहरे को जांचा। यार, सच पूछो तो इस वक्त कोई भी बात दिल को नहीं लग रही, बल्कि दिल पे लग रही है। और दिल है कि धड़कता ही जा रहा है, धड़कता ही जा रहा है, काबू में ही नहीं आ रहा। फारा हनूज अपने दिल पे हाथ रखे बैठी थी। इट्स ओके यार, घबराने की ज़रूरत नहीं है, धड़कने तो जितना धड़कता है। अभी थोड़ी देर बाद इसे काबू करने वाले माहिर लोग भी आ जाएंगे, ये अब उन्हीं के हाथों काबू होगा। साशा ने मायनी हेजी से उसे छेड़ा। प्लीज़ यार, मुझे डराओ मत, आराम से बैठो, फारा ने हुफ्की से कहा। खैर, मैंने आराम से क्या बैठना है, तुम अपने आराम की फ़िक्र करो और ये बताओ कि खाना खाओगी? मुझे समीना आंटी ने इसीलिए भेजा है कि मैं तुमसे खाने वगैरह का पूछ लूँ, क्योंकि तुमने वहाँ फैसलाबाद में भी कुछ नहीं खाया था। साशा बिलाखिर अपनी आमद के मकसद की तरफ आ ही गई थी। नहीं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ना भूख है ना प्यास, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। फारा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम कुछ खा पी लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ एनर्जी आ जाएगी, वरना इस तरह बैठे बैठे तो तुम्हारा बीपी लो हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी। साशा ने उसे कुछ खाने पीने का मशवरा दिया था। कुछ नहीं होता, अगर भूख लगी तो मैं कह दूंगी। ओके, चेंज वगैरह करना हो तो ड्रेसिंग रूम में चली जाना, तुम्हारा नाइट ड्रेस वहीं है। बल्कि ड्रेसिंग रूम में और वॉशरूम में तुम्हें ज़रूरत की सब चीज़ें मिल जाएंगी। आंटी ने तुम्हारी सब चीज़ें खुद सेट करवा कर रखी हैं, इसलिए अब तुम रिलैक्स रहो और खुशी खुशी अपने दूल्हा को वेलकम करो। मैं चलती हूँ, गुड नाइट। साशा शरारत से कहकर बाहर निकल गई। उसके जाने के चंद मिनट बाद ही दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई और फारा का दिल संभलते संभलते दोबारा बेकाबू और बेख्तियार हो गया। क्योंकि ये दस्तक किसकी थी ये तो दिल जानता ही था, और दिल अपनी ही बेख्तियारियों और घबराहटों पर बुखला रहा था कि वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया था। दबेस कलीन पर उसके कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दी थी। वो आकर उसके करीब बैठ गया। उसके बैठने की सरसराहट से ही फारा का दिल कांप गया था। वो बड़े गैर महसूस से अंदाज में सिमट के रह गई। अस्सलाम वालेकुम। फारा की तो आवाज़ भी कांप रही थी और लहजे में भी लर्जिश थी। शादी मुबारक हो। आफाक ने आहिस्तगी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे मुबारकबाद दी। आपको भी। फारा नर्वस होने के बावजूद भी बड़ी हिम्मत और बड़े हौसले से काम ले रही थी, वरना शर्म के मारे तो ज़ुबान से एक लफ्ज़ अदा करना भी मुश्किल हो रहा था। वैसे आप तो इस शादी से खुश ही नहीं थे, फिर मुबारक किस लिए? फारा खुशी के इन लम्हात में भी चोट करने से बाज नहीं आई थी और आफाक यकदम कहका लगाकर हंसा। उफ़, सियाने सच कहते हैं कि लड़कियां बात का पीछा नहीं छोड़ती, चाहे इस बात के बदले कुछ भी हो जाए। उसने हंसते हुए फारा का दूसरा हाथ भी थाम दिया था, क्योंकि लड़के कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं कि लड़कियों के दिल से निकाले नहीं निकलती, दिल में पेवस्त होकर रह जाती हैं। फारा ने उसे जताया था कि वो उसे पहले क्या क्या कह चुका है। ओके यार, ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुमसे जो कुछ भी कह चुका हूँ और जो कुछ भी कर चुका हूँ और जो भी बातें तुम्हारे दिल में शिकवे के तौर पर मौजूद हैं, मैं उन सब के लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे दिल से माफ़ कर दो।
اپنا غلام سمجھ کر۔ آفاق نے بڑی محبت اور بڑی چاہت سے کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے، اور فارا اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر یکدم تڑپ اٹھی۔ اس نے بے ساختہ آفاق کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے یہ سب کرنے کے لیے تو نہیں کہا، مگر مجھے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، بس تم معاف کر دو تو میرے لیے یہی بہت ہے۔ آفاق واقعی بڑے پرسکون اور تحمل امیز انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ فارا نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن میں تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتا ہوں۔ آفاق کے لہجے میں معنی ہیزی آ گئی۔ فارا جھمک گئی تھی۔ اس نے فوراً چہرہ جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ تم نے چہرہ کیوں جھکا لیا؟ میں کیا کیا چاہتا ہوں یہ تو میں نے ابھی بتایا ہی نہیں۔ آفاق نے اسے نروس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فارا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آفاق پلیز۔ فارا کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ کیا پلیز؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ میرا گفٹ؟ فارا کو بر وقت کوئی اور بات سوجی تھی۔ اوہ ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ لڑکیاں گفٹ کے بغیر تو… آفاق کی اس ادھوری بات پر فارا کے تو چھکے چھوٹ گئے تھے، جبکہ آفاق نے بڑے اطمینان سے اپنی جیب سے انتہائی قیمتی اور وزنی 2 کنگن نکال کر فارا کے سامنے لہرائے۔ مجھے پتا تھا کہ رہنمائی کے بغیر تو لڑکیاں اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتی، اسی لیے میں نے پہلے سے ہی انتظام کر کے آیا تھا۔ اس نے کہتے ہوئے آہستگی سے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر دونوں کنگن پہنا دیے، اور پھر بہت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ فارا کے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ سی دوڑ گئی، کیونکہ آفاق اس کی ذات پر پوری طرح سے اپنا استحقاق جمانے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا، اور لمحہ بلمحہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، جس سے فارا کے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ بیڈ روم میں پھولوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ تنہائی اور اندھیرا بھی رقص کرنے لگا تھا۔ فارا کو سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسی اجنبی جگہ پر موجودگی کے احساس نے اسے پوری طرح سے جگا دیا تھا، اور جاگنے کے ساتھ ہی تازہ پھولوں کی مہک نے اسے گزشتہ لمحات کی یاد دلائی تو اس کا دھیان فوراً آفاق کی طرف گیا تھا، جو اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے سویا تھا۔ مگر یہ کیا؟ بازو کا وہ حصار تو اس کے گرد تھا ہی نہیں، اور وہ یکدم چونک اٹھی۔ آفاق! اس نے بے ساختہ بیڈ کے دائیں طرف ہاتھ مارا تھا، مگر آفاق بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ بیڈ خالی تھا، اور وہ اکیلی تھی، اور اس اکیلے پن کے احساس نے فوراً ہی اس کی چھٹی حس کا الارم بجا دیا تھا۔ آفاق! اب کی بار اس نے ذرا اونچی آواز میں اسے پکارا اور بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ آفاق! اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو چھوتے ہوئے اس کی روشنی بڑھا دی تھی، اور پورے بیڈ روم میں نظر دوڑانے کے ساتھ ساتھ باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا تھا کہ شاید آفاق باتھ روم میں ہوگا، مگر باتھ روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر فارا کی پریشانی میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ آفاق اس وقت مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ وہ خود کلامی کرتی بیڈ کے قریب رکھی چپل پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے ایک بار باتھ روم اور ڈریسنگ روم میں جھانک کر دیکھا بھی تھا، مگر آفاق کہیں بھی نہیں تھا۔ فارا کا دل بری طرح پریشان ہو اٹھا۔ آفاق کہاں گیا؟ کس سے پتہ کروں؟ اس نے بے بسی سے سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا۔ آفاق کو کال کروں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتے بے ساختہ بیڈ کی طرف پلٹی، لیکن بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا آفاق کا سیل فون دیکھ کر اس کا یہ خیال بھی ناکام رہ گیا تھا۔ باہر جا کر دیکھوں، شاید وہ کسی کام سے نکلا ہو، شاید کچن میں گیا ہو، یا شاید کسی نے اسے بلایا ہو۔ وہ خود ہی اپنے آپ سے سوال و جواب کر رہی تھی، لیکن وہ بیڈ روم سے باہر جا کر دیکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکی۔ آخر پہلے دن کی دلہن تھی، اور رات کا یہ پہر بھی ایک نازک پہر تھا۔ رات ختم ہونے والی تھی اور دن شروع ہونے والا تھا۔ ایسے میں وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی یا آفاق کا پتہ کرتی تو یقیناً سب کے لیے ایک اور پریشانی کھڑی کر دیتی، اور اپنی سبکی کا سامان بھی خود ہی کر دیتی۔ اس لیے اس نے بڑی ہی سمجھداری سے کام دیتے ہوئے خود کو صبر کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اس صبر اور اس انتظار میں فجر کی اذان ہو گئی، لیکن آفاق نہیں آیا۔ البتہ فارا کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی نئی زندگی کی پہلی رات ہی سکون، خوشی اور سرشاری میں نہیں گزار سکی تھی۔ آئی ایم سوری فارا، میرے ایک دوست کے ساتھ پولیس کیس ہو گیا تھا، اس لیے اس کی ہیلپ کے لیے مجھے فوری اس کے پاس جانا پڑا۔ تم گہری نیند سو رہی تھی، سو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آفاق سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی گھر لوٹ آیا تھا، اور فارا جو اس کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اکڑ چکی تھی، گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو فوراً لپک کر ٹیرس کی طرف آئی تھی، اور بغیر کسی ہارن کے چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یعنی گھر والوں سے چھپ کر آنے جانے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ البتہ ڈرائیور پر گاڑی سے اترتے آفاق کی نظر سیدھی ٹیرس کی طرف اٹھی تھی، اور اس کے چہرے پر پریشانی اور تفکر کا سایہ سا لہرا گیا تھا، جبکہ فارا ایک جھٹکے سے وہاں سے ہٹ کر اندر آ گئی۔ چند سیکنڈز کے توقف سے آفاق بھی بیڈ روم میں آ گیا۔ ہیلو، گڈ مارننگ۔
اس نے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی فارا کو بہت ہی سست سے انداز میں وش کیا، مگر جواباً فارا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ جوں کی توں بیٹھی رہی۔ آفاق دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا اور اس کے پوچھے بغیر ہی اسے وضاحت دیتے ہوئے معذرت بھی کر لی، مگر فارا اس کی بات سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارا پلیز رکو، بات سنو میری۔ آفاق اس کے پیچھے ہی یکدم اٹھ کھڑا ہوا، لیکن تب تک وہ واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر چکی تھی، اور واش روم میں اس نے اتنی دیر لگا دی تھی کہ ساشا اور سمینہ یزدانی بھی ان کے کمرے کا ایک چکر لگا کر چلی گئی تھی، اور اس طرح رفتہ رفتہ سب کی آمد و رفت اور موجودگی کی وجہ سے دوبارہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہو سکی تھی، اور آفاق فارا کے سر و سپاٹ لہجے کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر پریشان ہوتا رہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ فارا کا ایسا خوشی سے عاری چہرہ دیکھ کر سب کو ہی پریشانی اور تشویش ہونے لگے گی، اور اتنی مشکلوں سے ملنے والی سب کی خوشی ایک دن میں ہی غارت ہو جائے گی، اور وہ پھر سے سب کو خوش اور مطمئن کرتا پھرے گا۔ مگر کوشش کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکا، نہ ہی فارا سے بات ہو سکی تھی، اس لیے اس کے ولیمے کی تقریب یوں ہی چپ چاپ، خاموشی اور بہت ہی عام سے انداز میں گزر گئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کا نوٹس بھی لیا تھا، مگر وہ دونوں ہی ٹال گئے تھے۔ اب ان دونوں کے دلوں میں کیا کھچڑی پک رہی تھی اور کیا کیا ابال اٹھ رہے تھے، یہ تو وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ ماورا 2-3 جگہوں پر جاب کے لیے انٹرویو دینے کے بعد تھکی ہاری ابھی گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ اس کا سیل فون بجنا شروع ہو گیا، اور اس نے تھکن اور جھنجھلاہٹ کے مارے نمبر دیکھے بغیر ہی کال ریسیو کرتے ہوئے سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس کی آواز اور اس کے لہجے سے ہی نمایاں تھی۔ کیسی ہیں؟ دوسری طرف کی آواز اور سوال سن کر ماورا کے جھنجھلائے ہوئے اعصاب ایک دم ہی تن گئے۔ میں نے آپ سے صرف حال پوچھا ہے، حال دل نہیں پوچھا کہ آپ سے بتایا نہیں جا رہا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے والی بات کی تھی، اور واقعی ماورا لب بینچ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کیا مجھے اپنا سوال دہرانا پڑے گا؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ بڑی پرانی دوستی چلی آ رہی ہو۔ دیکھیے مسٹر تیمور حیدر، میرا دماغ اس وقت بہت گرم ہے اور میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، اس لیے پلیز مجھے مزید ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کریں، پلیز فون بند کر دیں۔ ماورا نے بڑے ضبط سے کام دیتے ہوئے ہاتھ سے چبانے والے انداز میں بات کی تھی، اور تیمور چونک گیا تھا، کیونکہ اس سے اس کی پریشانی کا سن کر خاصی تشویش ہوئی تھی۔ آپ کی ڈسٹربنس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تیمور نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ آپ صرف فون بند کر دیں، میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ ماورا کا انداز ہمیشہ کی طرح تیکھا ہی تھا۔ تیمور اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ ریئلی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ آف کورس۔ جواباً اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اوکے، یہ لیں، بند کر دیتا ہوں۔ تیمور نے بھی بڑے پرسکون سے انداز میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، اور ماورا ذرا حیرانی سے اپنے سیل فون کو دیکھتی رہ گئی تھی کہ اس نے واقعی اتنی شرافت سے اور اتنی سعادت مندی سے فون بند کر دیا ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ لیکن چند سیکنڈز کے انتظار کے بعد ہی جب اس نے دوبارہ کوئی کال نہ کی تو اسے یقین آ گیا تھا کہ اس نے واقعی سچ مچ اس کا کہا مان لیا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بیگل نے جائے نماز سمیٹتے ہوئے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ابھی تو حال ہی پوچھ رہا تھا۔ ماورا نے سیل فون ایک طرف رکھ دیا۔ حال سے آگے نہیں بڑھا؟ بیگل کے سوال بھی نرالے ہوتے تھے۔ وہ تو بڑھنا چاہتا ہے، مگر میں نہیں بڑھنے دے رہی۔ وہ وہیں پہ دیوار کے ساتھ تکیہ رکھ کر نیم دراز سی ہو گئی۔ مگر کب تک؟ بیگل تسبیح ہاتھ میں پکڑے اس کے برابر ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ جب تک ممکن ہو سکا۔ ماورا کے ارادے وہی تھے جو وہ پہلے بھی بیان کر چکی تھی۔ اور اس کے بعد؟ بیگل اب اسے وقتاً فوقتاً ٹٹولتی رہتی تھیں، کھریدتی رہتی تھیں۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ بھی جانتی ہیں اور بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، اس لیے بار بار تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو رضا حیدر کا بیٹا چاہے گا۔ ماورا نے کہتے ہوئے بات ہی ختم کر ڈالی تھی، اور بیگل چپ چاپ تسبیح کے دانے گرانے لگی تھی۔ فارا بیٹا، تیمور تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سمینہ یزدانی نے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ہی اسے اطلاع بھی دی تھی، اور بیڈ پر چپ چاپ ٹیک لگائے بیٹھی فارا یکدم چونک گئی۔ جی اچھا، میں آ رہی ہوں۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ گئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال اور اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ تیمور اسے دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مائی ڈیئر کزن؟ کیا ہو رہا تھا؟ تیمور نے فارا کا سر تھپکتے ہوئے کافی نرمی اور شفقت سے استفسار کیا۔ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس فارغ ہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب سے کراچی آئی ہوں میرے تمام کزنس نے پلٹ کر خبر بھی نہیں لی، یوں اگنور کر رہے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ فارا نے لگے ہاتھ تو شکوہ بھی داغ دیا۔
اور تیمور اس کے اتنے معصوم اور اپنائیت بھرے شکوے پہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ ارے نہیں سویٹ ہارٹ، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل عزت اور ساشا وغیرہ کے ایگزام سٹارٹ ہیں اور میں خود پچھلے چند دنوں سے بہت بیزی تھا۔ کل ہی اسلام آباد سے واپس آیا ہوں اور دیکھو آج اسپیشلی تم سے ملنے کے لیے آفس سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں۔ صبح مما اور بابا بھی تمہارا ذکر کر رہے تھے۔ تیمور نے اس کا شکوہ دور کرنے کے لیے ذرا تفصیلی جواب دیا اور اس دفعہ فارا مسکرا اٹھی تھی۔ آپ آج اسپیشلی مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ کوئی خاص بات؟ فارا کچھ کھٹک چکی تھی، اس لیے کافی معنی ہیزی سے بھویں اچکا کر پوچھا۔ تیمور بھی اس کی معنی ہیز انداز سمجھ گیا تھا۔ خاص بات بھی خاص لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اتنا اندازہ تو تمہیں ہوگا ہی۔ وہ بھی سیدھی لائن پر آ گیا تھا۔ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ بات بھی خاص لوگوں کی ہوتی ہے۔ اینی وے آپ بات کریں، میں سن رہی ہوں۔ وہ بہت پرسکون انداز میں کہتی اپنے پورے دھیان سے اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ تو مائی ڈیئر کزن، بات یہ ہے کہ میں نے آج ماورا مرتضیٰ کو کال کی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ پریشان اور اپسٹ لگی ہے، اس لیے مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تیمور بڑی شرافت سے اپنے مطلب کی بات کی طرف آ گیا تھا، کیونکہ وہ بات کو گھما پھرا کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اور فارا اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی کیونکہ وہ ماورا کی پریشانی کی وجہ جانتی تھی۔ پلیز فارا، تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بتاؤ نا، ماورا مرتضیٰ کو کیا پریشانی ہے آخر؟ وہ مجھے نہیں بتائے گی، لیکن تمہیں تو پتہ ہوگا ہی۔ تیمور نے فارا کو بولنے پر اکسایا تھا۔ جی پتہ ہے مجھے کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر بتاؤ نا۔ تیمور اب بے صبر ہونے لگا تھا۔ وہ دراصل جاب کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، ہماری ڈگری بھی ایک ہی ہے، لیکن یونیورسٹی سے فری ہوتے ہی میری شادی ہو گئی اور اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے 2-3 ٹیکسٹائل کمپنیز میں اپلائی بھی کیا ہے، مگر ابھی تک کہیں سے بھی اسے مثبت جواب موصول نہیں ہوا، اور وہ فراغت کے دن گزارتے ہوئے تنگ آ چکی ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے، اس لیے اتنے دنوں سے بیزار سی لگ رہی ہے اور کافی اکتائی ہوئی سی ہے۔ فارا نے فوراً ہی ماورا کی پریشانی کی ساری وجہ کھول کے سامنے رکھ دی، اور تیمور کے اتنی دیر سے تنے ہوئے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑ گئے تھے، کیونکہ جاب کا مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اوہ، تو یہ پریشانی ہے اس کو؟ وہ آہستگی سے بولا۔ ہاں، لیکن ایسی ہی چند اور بھی چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں جو وہ حل کرنا چاہتی ہے، مگر ابھی ان کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ مثلاً یہی کہ وہ کراچی آنا چاہتی ہے، یہاں رہنا چاہتی ہے، یہاں جاب کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا؟ اس کی مدر کو اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا پسند نہیں ہے، وہ اس کے ارادوں کے خلاف ہیں، وہ کراچی نہیں آنا چاہتی۔ اس نے نفی اور مایوسی میں جواب دیا۔ اور ماورا؟ وہ اس کی پسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ارے تیمور بھائی، اسے تو جنون ہے کراچی آنے کا، وہ کراچی شہر کے لیے بہت کریزی ہے، اسے یہاں آنے کا، یہاں رہنے کا آج موقع ملے تو وہ آج آ جائے، ذرا سی بھی دیر نہ کرے۔ فارا نے بڑے جوش و خروش سے اس کے شوق کے بارے میں بتایا تھا، اور تیمور کے ذہن نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ماورا کے شوق اور اس کی ضرورت کا سارا سیٹ اپ سوچ لیا، بس اب اس کا اظہار کرنا باقی تھا۔ کیا بات ہے تیمور بھائی، آپ کیا سوچنے لگ گئے؟ فارا کو اس کی خاموشی پر تجسس ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کی تمام پریشانیوں کا حل میں پیش کر دوں تو کیا خیال ہوگا تمہارا؟ کیا حل؟ فارا نے چونک کر پوچھا۔ مجھے آلریڈی ایک فیبرک ڈیزائنر کی ضرورت ہے، 2 روز پہلے میں اخبار میں ایڈ بھی دے چکا ہوں، رہنے کے لیے ایک لگژری ڈیکوریٹڈ فلیٹ اور گاڑی کی سہولت بھی مہیا کروں گا، بلکہ اسے کسی بھی اور چیز کی ضرورت ہوئی تو اس کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ وہ کراچی آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے، میری طرف سے اس کے لیے جاب، گھر اور گاڑی تینوں چیزیں حاضر ہیں، چاہے وہ کل آ جائے۔ تیمور نے اپنی طرف سے ایسی آفر دے کر فارا کو بیٹھے بیٹھے شاکڈ کر ڈالا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں تیمور بھائی؟ اس نے جیسے تصدیق کے لیے پوچھا۔ آف کورس سویٹ ہارٹ، میری طرف سے یہ ایک کھلی آفر ہے، تم اسے دے سکتی ہو، اور اس کا جو بھی جواب ہو مجھے فون کر کے بتا دینا، میں منتظر رہوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے فارا بھی کھڑی ہو گئی۔ لیکن آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، چائے تو ویسی کی ویسی ہی رکھی ہے۔ فارا کی نظر اس کے سامنے رکھے کپ کی طرف گئی تھی۔ نو تھینکس ڈیئر، ابھی کسی چیز کی بھی طلب نہیں ہے، انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو پھر ضرور پیوں گا، پرومس۔ تیمور نے فارا کا سر تھپکتے ہوئے کہا اور فارا مسکرا دی۔ یعنی اب سچ مچ کسی خاص بات کے لیے آئے تھے؟ ہاں، بس کیا کرتا، مجبوری تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ماورا کبھی بھی مجھے اپنی پریشانی یا اپنا مسئلہ نہیں بتائے گی۔ البتہ مسز آفاق کو ضرور پتہ ہوگا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ پریشان ہے، اس کی وجہ تو مجھے پتہ ہے،
لیکن اس کی پریشانی پہ آپ کیوں پریشان ہے یہ نہیں پتا۔ فارا ذرا شرارت سے بولی۔ شاید وہ تیمور کے منہ سے کچھ سننا چاہتی تھی۔ تم ایک بار اسے کراچی لے آؤ، پھر وجہ بھی بتا دوں گا۔ وہ ہنسا۔ اوکے، ٹرائی کرتی ہوں۔ فارا نے حامی بھر لی اور تیمور وہاں سے نکل آیا۔ ماورا، تمہارا فون بج رہا ہے۔ ماورا کچن میں کام کر رہی تھی جب اسے عافیہ بیگم کی آواز سنائی دی تو وہ تولیے سے ہاتھ پہنچتے ہوئے باہر نکل آئی۔ آپ پلیز ہنڈیا دیکھ لیجئے۔ وہ چولہے کی طرف اشارہ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور فارا کا نام دیکھ کر کال ریسیو کرتی ہوئی سیڑھیوں کے قریب چلی آئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی اس کا حال پوچھا۔ الحمدللہ فٹ ہوں، فائن ہوں اور فریش بھی۔ تم بتاؤ سب کیسا چل رہا ہے؟ جاب ملی؟ فارا بڑی مشکل سے اپنی خوشی پر قابو پا کر اس سے بات کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی کہیں سے بھی کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ تو کراچی آ جاؤ نا، یہاں جاب تلاش کر لو، یہاں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً مشورے سے نوازا۔ کراچی تو آ جاؤں، لیکن وہاں آنے کے لیے اور وہاں رہنے کے لیے سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ ہے رہائش۔ جب تک رہائش کا مسئلہ حل نہ ہو میں بھلا کیسے آ سکتی ہوں؟ ماورا نے وہی ہمیشہ والا جواز سامنے رکھا تھا اور فارا مسکرا اٹھی۔ اگر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو؟ فارا بڑے طریقے اور بڑے سلیقے سے اسے اپنے مطلب پر لانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا نام یا اس کی طرف سے ایسی پیشکش کا سن کر وہ یکدم کرنٹ کھا جائے گی اور کبھی بھی اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ وہ کیسے؟ معاملہ کراچی جانے کا اور وہاں رہنے کا تھا، ورنہ کسی بات میں اتنی دلچسپی وہ کم ہی لیتی تھی۔ میرے پاس آ جاؤ، میرے گھر میں۔ فارا کے پاس آسان حل تھا۔ تم اپنے ہوش و حواس میں رہ کر مجھے فون کر رہی ہو نا؟ ماورا کے تیور بدل گئے تھے۔ آف کورس یار، کوئی شک؟ فارا نے حیرانی ظاہر کی تھی۔ ہاں ہے، کیونکہ اگر تم میری دوست ہو تو یقیناً تم میرے مزاج اور میری طبیعت سے بھی واقف ہوگی، اور اگر تم میری طبیعت اور میرے مزاج سے واقف ہو تو پھر اس چیز کا بھی تمہیں کافی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ میں تمہارے گھر میں رہوں گی یا نہیں۔ ماورا کا لہجہ اور انداز سخت ہو چکے تھے اور فارا کو اس کے ایسے رد عمل کا تو پہلے ہی اندازہ تھا۔ وہ پہلے سے ہی تیار تھی۔ تو پھر کیا کرو گی؟ کیسے آؤ گی کراچی؟ فارا نے اسے الجھانے کی ایک کامیاب کوشش کی تھی۔ جو بھی ہوا کر لوں گی، مگر آئی ایم سوری، تمہارے گھر نہیں آ سکتی اور نہ ہی رہ سکتی ہوں۔ اس کا انکار سختی لیے ہوئے تھا۔ تو کیا تم مجھے غیر سمجھتی ہو؟ فارا کے لہجے میں ناراضگی در آئی۔ تم غیر نہیں ہو یار، لیکن تمہارا سسرال تو غیر ہے نا، اس لیے غیروں سے دور دور کی سلام دعائی اچھی ہوتی ہے، قریب رہنے سے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ہاں البتہ تم میری اتنی ہیلپ کر سکتی ہو کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھی جاب یا گھر ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپلائی کر دوں گی۔ باقی جو قسمت میں ہوگا وہ ہو ہی جائے گا۔ ماورا کی اس بات پر فارا کا دل چاہا تھا کہ خوشی کے مارے چیخ مار دے، مگر بڑے صبر سے کنٹرول کر گئی کیونکہ سامنے ماورا تھی۔ ہاں ایک جاب ہے تو صحیح میری نظر میں، اگر تم کہو تو۔ کون سی جاب؟ ماورا کو تجسس ہوا۔ فیبرکس ڈیزائن کی۔ تم ایسا کرو، اپنی فائل کے چند ڈیزائنز مجھے سینڈ کر دو، میں دکھا دوں گی، پھر جو بھی فیصلہ ہوا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فارا لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانا چاہتی تھی۔ لیکن کس کمپنی کے لیے؟ ماورا نے بہت اہم سوال اٹھایا تھا۔ حیدر گروپ آف انڈسٹریز کے لیے۔ فارا کو آخر کچھ تو بتانا ہی تھا اور بتانے کے بعد انتظار کرنا تھا کہ اب اس کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن یہ کیا؟ حیرت کا مقام تھا۔ ماورا نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، چپ کی چپ ہی رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں حیدر گروپ آف انڈسٹریز کے لیے کام کرنا پسند نہیں ہے؟ فارا نے ذرا ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں انکار کر دیتی ہوں۔ وہ تو انفیکٹ تیمور بھائی نے اخبار میں ایڈ دے رکھا تھا تو مجھے فوراً تمہارا خیال آ گیا۔ گھر، گاڑی اور جاب کی سہولت، تمہیں اور کیا چاہیے بھلا؟ فارا اسے آمادہ کرنا چاہتی تھی۔ مگر میں یہ جاب نہیں کر سکتی، اس نے بڑے تحمل سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں ماورا؟ تم یہ جاب کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تیمور بھائی کی وجہ سے؟ ہاں یہی سمجھ لو، وہ حاصل لاپرواہی سے بولی۔ لیکن ماورا، اتنا پرکشش پیکج تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ نہیں، میں ادھر جاب نہیں کر سکتی، وہ کیا سوچے گا؟ اف یار، بے وقوفی مت کرو، تیمور بھائی تو خود تمہارے لیے فکر مند ہو رہے تھے اور تم ان کی وجہ سے جاب ہی نہیں کرنا چاہتی۔ فارا کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اوہ، تو یہ جاب کی آفر تمہارے تیمور بھائی کی فکر مندی کا ثبوت ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو میں باتوں باتوں میں تمہارا بھی ذکر لے بیٹھی اور یوں ہی تمہاری جاب کی بات بھی زیر بحث آ گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ انہیں بھی فیبرک ڈیزائن کی ضرورت ہے اور انہوں نے ایڈ بھی دے رکھا ہے، بس اسی لیے میں نے تمہاری جاب کے لیے کہہ دیا۔ انہوں نے یہ جاب جس کو بھی دینی ہے اس کی قابلیت کی بیس پر ہی دینی ہے،
اگر یہ قابلیت ماورا مرتضیٰ کے پاس ہے تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس لیے تم جب چاہو اپلائی کر سکتی ہو۔ فارا نے اسے قائل کرنے کے لیے بات کو ہر ممکن طریقے سے گھمانے کی کوشش کر ڈالی تھی، مگر اس کا وہی ایک جواب تھا، انکار۔ اس نے میری آفر ٹھکرا دی ہے، میرے پاس جاب کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تیمور کا لہجہ بجھا ہوا سا تھا۔ ہاں، یعنی وہ اپنے ہی قبیلے سے ہے۔ ولید نے بے ساختہ کہکا لگاتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ تو تمہارے قبیلے سے ہو گئی، لیکن میں کس قبیلے سے ہوں؟ کوئی میرے جیسا کیوں نہیں ہے؟ تیمور کے اندر کی اداسی اس کے لہجے اور اس کے الفاظ سے ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ تم عزت حیدر کے قبیلے سے ہو، وہ ہے نا تم جیسی۔ ولید دل ہی دل میں سوچ کے رہ گیا، بتاؤ نا میں کس قبیلے سے ہوں؟ وہ ہاسا دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ تم محبت کے قبیلے سے ہو، ولید نے برملا اعتراف کیا۔ اگر میں محبت کے قبیلے سے ہوں تو تم لوگوں کو میری ذات سے انکار کیوں ہے؟ کیوں تم لوگوں کا جواب مجھے ہمیشہ ہی نفی میں موصول ہوا ہے؟ میں جتنا تم لوگوں کے لیے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں، تم لوگ اتنا ہی مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ تم لوگوں کی فطرت کا گریز ہے یا میرے خلوص کی کمی کا نتیجہ ہے؟ وہ بڑے مایوس سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ارے نہیں یار، بات یہ نہیں ہے کہ تمہارے خلوص میں کوئی کمی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ حد سے زیادہ خوددار ثابت ہوئے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی اور چکر نہیں۔ ولید بی سیریس یار، وہ جھنجھلایا تھا۔ کیوں سیریس کیوں؟ ایسا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ ہم لوگ ہنستے ہنستے سیریس ہو جائیں؟ ولید اس سے بھی زیادہ خفگی سے گویا ہوا۔ تمہارے لیے نہ صحیح، لیکن میرے لیے یہ بات پہاڑ ٹوٹنے کے برابر ہی ہے۔ آخر اس نے انکار کیوں کیا ہے؟ وہ کیوں انکاری ہے میری ذات سے اور میری ذات سے ریلیٹڈ ہر چیز سے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ تیمور نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا اور ولید اسے ایک نظر دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار؟ اس نے تمہاری آفر سے انکار کیا ہے، تمہارے پرپوزل سے نہیں۔ ولید نے اب اسے ذرا نرمی اور ذرا تسلی سے سمجھانے کے بارے میں سوچا۔ اسی لیے تو ٹینشن لے رہا ہوں کہ جو لڑکی میری جاب سے انکار کر سکتی ہے، وہ کل کو میرے پرپوزل سے بھی انکار کر سکتی ہے، اور ادھر میں ہوں کہ دن بدن اس کے بغیر ادھورا ہوتا جا رہا ہوں۔ میری سوچ اور میرے خیال پہ ہمہ وقت صرف وہی حاوی رہتی ہے۔ دیکھ لو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں، ناکارہ ہو گیا ہوں، بس دن رات یہی سوچتا پھر رہا ہوں کہ یہاں وہ آ جائے یا میں وہاں چلا جاؤں۔ ایسے میں میں کیا کروں؟ ٹینشن تو ہوگی۔ تیمور اس سے بھی زیادہ خفگی کھائے بیٹھا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، سیدھے طریقے سے بات کرو اس سے، خود اسے جاب آفر کرو، اور کچھ ایسے طریقے سے کرو کہ وہ کراچی آنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ مجبور ہونے والی نہیں ہے، وہ صرف مجبور کر دینے والی لڑکی ہے۔ تیمور چند سرسری سی ملاقاتوں اور باتوں سے ہی جان چکا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ وہ لڑکی ہو کر اتنی مضبوط ہے تو تم مرد ہو کر اتنے کمزور کیوں نظر آ رہے ہو؟ کیونکہ محبت نے میرے خواص گم کر دیے ہیں اور میں اس کے معاملے میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ میں سختی سے کام نہیں لے سکتا، میرے رولز، میری ایگو سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ وہ ولید کو مکمل طور پر بے بس نظر آ رہا تھا۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، پھر اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ تم اپنی جگہ پر جم کے رہو گے تو ہر چیز تمہاری مٹھی میں رہے گی۔ بے شک ماورا مرتضیٰ بہت مضبوط لڑکی ہے، لیکن ہے تو ایک لڑکی ہی نا، کسی نہ کسی لمحے یا کسی نہ کسی بات پر پس جائے گی۔ بس تم یہ سوچو کہ تم نے کرنا کیا ہے، آخر کس طریقے سے ہینڈل ہو سکتی ہے، اور اگر ایک بار تمہیں وہ طریقہ سمجھ میں آ گیا تو مجھے پوری امید ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے ریلیکس ہو جاؤ گے اور کبھی بھی مجھ ناچیز سے کوئی مشورہ نہیں مانگو گے۔ ولید اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی کرسی کے قریب آ گیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، اور اس کے ہاتھ کے اس دباؤ نے تیمور کے دماغ اور اس کی سوچوں کو ایک اور ہی بہاؤ دے دیا تھا، اور وہ کسی الگ ہی سمت میں بہہ نکلے تھے۔ تیمور، ولید نے اس کے کندھے کو ہلا کر جھنجھوڑا۔ وہ فوراً اپنے دھیان سے چونک گیا۔ اتنی باتوں کے بعد بھی کچھ سمجھے یا نہیں؟ وہ اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو۔ محبت کے قبیلے میں ابھی نیا ہوں، اس لیے اس کو قابو کرنے اور سنبھالنے کے داؤ پیچ نہیں جانتا، لیکن امید ہے کہ رفتہ رفتہ سب سمجھ جاؤں گا۔ تیمور آہستگی سے کہتا ہوا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ولید اس سے اجازت لے کر اپنے کسی کام سے چلا گیا۔ تیمور دھیمے قدموں سے چلتے آفس کی دیوار گیر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا، لیکن کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بھی اس کی سوچیں کراچی سے فیصل آباد پہنچی ہوئی تھیں۔ عزت یونیورسٹی سے واپس آتے ہی کھانا کھا کر سو گئی تھی، لیکن اس کو سوئے ہوئے اب 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ بیڈ روم کے دروازے پر خاصی زوردار دستک ہوئی اور وہ انتہائی گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون؟
اس نے اپنے سوئے ہوئے ذہن کو جگاتے ہوئے بمشکل استفسار کیا۔ بی جی میں ہوں نوری، وہ نیچے آپ کے کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، صاحب جی اور بیگم صاحبہ نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ نوری نے باہر کھڑے کھڑے ہی پیغام پہنچا دیا تھا۔ کون آیا ہے؟ پتہ نہیں بی، لیکن لگتا ہے کہ پہلی بار آئے ہیں۔ عزت اپنا شک دور کرنے کے لیے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی ریلنگ کے قریب آئی اور اوپر سے جھانکا اور بری طرح سلگ اٹھی۔ مونس مرزا اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں براجمان تھا۔ وہ کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً اسے کھڑے کھڑے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی، لیکن افسوس کے معاملہ رضا حیدر کی دوستی کا تھا۔ آخر وہ قیام مرزا کا بیٹا تھا اور قیام مرزا اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ عزت ایک گہری سانس کھینچ کے رہ گئی۔ اتنے میں مونس مرزا نے بھی اسے یوں ریلنگ سے جھکے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عزت ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بنا فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ مونس مرزا اپنے اور اس کے والدین سے عجلت میں معذرت کرتا یکدم اٹھ کر ڈرائنگ روم کے احاطے سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں طے کر آیا۔ ہیلو عزت، کیسی ہو؟ مونس مرزا اس کے بیڈ روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ آپ یہاں؟ عزت کرنٹ کھا کر پلٹی تھی کیونکہ وہ بے تکلفی ہی اتنی دکھا چکا تھا۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے عزت کو سر تاپا بڑی گہری اور دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میری اجازت کے بغیر آپ یہاں نہیں آ سکتے، وہ چبا کر بولی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، وہ مسکرایا۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اجازت کے بغیر یہاں تک نہیں پہنچا، بلکہ حیدر انکل نے مجھے خود کہا ہے کہ یہ گھر تمہارا اپنا ہے، تمہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے آؤ جب چاہے جاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تم اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھو، اور میں نے سمجھ لیا ہے، بلکہ اس گھر کے مکینوں کو بھی میں اپنا ہی سمجھ رہا ہوں۔ مونس مرزا نے زومائنی انداز میں کہتے ہوئے عزت کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا، اور عزت سر سے پاؤں تک تپ اٹھی۔ انہوں نے یہ بات آج کہی ہے، آئندہ نہیں کہیں گے۔ آئندہ اجازت کی ضرورت کیسے ہوگی بھلا؟ مونس مرزا نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ حد سے زیادہ فری ہو رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے مقابل بھی کوئی اور نہیں بلکہ عزت حیدر کھڑی ہے۔ عزت بھی ایک نہ ڈر اور تنگ کر جواب دینے والی لڑکی تھی۔ اس نے ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مقابل کوئی اور نہیں بلکہ عزت حیدر کھڑی ہے، اسی لیے تو حد سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہی فری ہونے کا ہے۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ بدل گیا تھا اور عزت لب بینچ گئی۔ اسے مونس مرزا کے دیکھنے کے انداز سے ہی پتنگے لگ جاتے تھے۔ وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھتی تھی، کیونکہ وہ اسے دیکھتا ہی کچھ ان نظروں سے تھا کہ عزت سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں اس وقت محض اس لیے بے بس ہوں کہ آپ میرے گھر کی حدود میں کھڑے ہیں اور آپ قیام انکل کے بیٹے ہیں، ورنہ اگر مجھے ان دونوں باتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں نہ جانے کب کا آپ کو یہاں سے آپ کی مطلوبہ عزت افزائی کے ساتھ رخصت کر چکی ہوتی۔ عزت نے اسے یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن مونس مرزا اس کی بات پر الٹا مسکرا دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، لڑکی جتنی زیادہ خوبصورت اور حسین ہوگی، اس کے نخرے اور اس کے تیور اتنے ہی جان لیوا اور سنگین ہوں گے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے میری عزت افزائی کریں، مجھے اور کیا چاہیے بھلا، بندہ حاضر ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا سا سر خم کیا تھا۔ نوری، نوری، اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بی جی، وہ فوراً حاضر ہوئی تھی۔ مسٹر مرزا کو ڈرائنگ روم کا راستہ دکھاؤ، اس نے انتہائی غصے اور تلملاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ جو لوگ آپ کے بیڈ روم کا راستہ دیکھ لیں، انہیں ڈرائنگ روم کا راستہ کب اچھا لگتا ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، کسی کے بیڈ روم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ڈرائنگ روم سے گزر کر آؤ، بلکہ بالکل ایسے جیسے کسی کے دل تک پہنچنے کے لیے معدے سے گزرنا پڑتا ہے۔ مونس مرزا نے کہاں کا محاورہ کہاں لا کر جوڑا تھا، اور عزت سچ مچ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچنے لگی تھی۔ صاحب جی، آپ کے ممی ڈیڈی آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ رئیس سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گیا تھا۔ اوکے، میں بھی بس نیچے ہی جا رہا ہوں، حالانکہ جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے ایک بار پھر عزت کو سر تپا دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچی نیند سے بیدار ہونے والا پیکر اتنا نشاور بھی ہو سکتا ہے؟ آج سے پہلے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ عزت کی سمت جھکتے ہوئے آہستگی سے کہتا پیچھے ہٹا اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر گیا، اور عزت کا دل چاہا کہ اس کی چوڑی پشت کو گولیوں سے چھلنی کر ڈالے۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کرتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی اور دروازہ انتہائی زوردار آواز سے بند کیا۔ شام کا وقت تھا اور وہ ہر کام سے فارغ تھی، اس لیے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے گھر کی چھت پر آ گئی۔ چھت پر یوں ہی بے مقصد ٹہلتے ہوئے اس کا دھیان پہلے رضا حیدر اور پھر تیمور حیدر کی طرف چلا گیا تھا، اور یوں ہی تیمور حیدر کو سوچتے سوچتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑے سیل فون کی بیل نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، تیمور حیدر ہی نظر آیا تھا۔
चंद सेकंड्स यूं ही देखती रही, फिर न जाने किस सोच के तहत उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। उसका अंदाज़ और उसका लहजा हमेशा की तरह पुरसकून और पुरएतमाद ही था। अस्सलाम वालेकुम। वो भी आज बड़े ठहराव में लग रहा था, वही ठहराव जो हमेशा से उसकी ज़ात का हिस्सा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? एहसान है पाक ज़ात का, आप सुनाएं। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बेहतर है। मावरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने आपसे कुछ पूछने के लिए आपको कॉल की है। वो बात को घुमाए फिराए बगैर अपने असल मकसद की तरफ आ गया। जी पूछें, सुन रही हूँ। वो हमातन गोश हुई। आपने जॉब से इनकार क्यों किया? उसने वही सवाल किया जिसकी उसे तवक्का थी। गैर ज़रूरी सवाल है, वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोली। लेकिन कभी कभी पूछना ज़रूरी हो जाता है, मगर मैं चाहती हूँ कि आप ना पूछें। वो अब भी उसे बाज ही रखना चाहती थी। मगर मैं चाहता हूँ कि आप बता दें, उसने अपनी बात पर जोर दिया। ज़िद करने वाले कभी कभी बड़ा नुकसान उठाते हैं तैमूर साहब, वो उसे समझा रही थी। जो टेंशन मैं आजकल उठा रहा हूँ, उससे बेहतर है कि मैं नुकसान उठा लूँ। वो भी आजकल मोहब्बत के हत्ते चढ़ा हुआ था, उससे भी आजकल नफ़ा नुकसान कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर बता दूँ? वो फिर तस्दीक चाहती थी। हाँ बता दे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसकी तरफ से कोई इनकार नहीं था। मैंने आपसे दूर रहने के लिए उस जॉब से इनकार किया है। मैं आपसे मरासिम बढ़ाना नहीं चाहती। उसका जवाब दो टोक था, जबकि मैंने आपके करीब आने के लिए ये जॉब ऑफ़र की थी, क्योंकि मैं आपसे मरासिम बढ़ाना चाहता हूँ। तैमूर का लहजा गंभीर हो चुका था। नुकसान उठाएंगे, वो खबरदार कर रही थी। मैं तैयार हूँ, इसे कोई इनकार नहीं था। सोच लें, एक बार फिर सोच लें। मावरा आखिरी फैसले तक उसे समझाना चाहती थी। मोहब्बत सोचने की मोहलत नहीं देती। वो बेबसी से बोला। मोहब्बत संभलने की मोहलत भी नहीं देती। वो तंजिया मुस्कुराई थी। आप अपना फ़ैसला सुनाएं, वो धड़कते दिल के साथ पूछ रहा था। समझ ले, सुना दिया। मावरा ने अपने असाब ढीले छोड़ दिए थे। मतलब? वो समझा नहीं। मतलब ये कि मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है, मैं उस जॉब के लिए तैयार हूँ। रियली? तैमूर को झटका लगा था। यस, मावरा ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और फिर अपने आप को मज़ीद मजबूत करते हुए नीचे उतर आई थी, जहाँ अब उसे आफिया बेगम का सामना करना था। ये थी रक्से बिस्मिल की 11th एपिसोड। एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।